दोनों है। हम जो इलाके में रहते हैं ना, इसका जोर बोलते हैं, किसका जोर? हमारा द्वार। हाँ हाँ तो हम इरफान भाई है ना सब, ये मस्जिद में पहले रहते थे बरसों से। अच्छा। हाँ, इरफान भाई है ना आपके साथ कल आए थे। हाँ 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 हाँ। तो 8-10 साथी थे पुराने सब। तो रोजाना धमाल वगैरह थाती थी। तो हमने इरफान भाई ने ऐसा बोला कि इसके सर लड़ना झगड़ना नहीं। इरफान भाई को तो मारा ही थे, इसको हमारे साथ झगड़ा सबके साथ हो रहा। तो हमने कहा आप जगह हम सब बदल लें। उसकी मस्जिद की रोड के ऊपर ये लोग रहते हैं ना, 2 बरस काम किया इधर साथियों ने। फिर अल्लाह ने हमारा लत्ते में जगह उसी मस्जिद के पास में मस्जिद के बाजू में थोड़ी मिली इंशाल्लाह। तो ये भी नहीं बनाने देते और मर्दे इधर नहीं। फिर भी साथी ने हिम्मत की, कोशिश की, इरफान भाई वगैरह ने सबने सब्र के साथ कर रहे हैं साथी इंशाल्लाह। फिर बन गया अल्लाह के फजल से, केस वगैरह सब हुआ, मारकूट हुई। यूपी में लोग पूछते हैं भाई आप यूपी की तरफ हैं या गुजरात की तरफ हैं? हाँ, हमारे ऐसे ही उतारा, गलत बात लोगों के सामने कर दी। तो गुजरात की तरफ तो शूरा वालों को कहा जाता है। हाँ, ऐसा ही है। तो पूछते हैं लोग हाँ, कि आप यूपी वालों की तरफ हैं या गुजरात गुजरातियों की तरफ हैं? तो गुजरात जो कहा जाता है वो किसे कहा जाता है? सूरा वाला। शूरा वालों को कहा जाता है। हमारे यहाँ ऐसे बोलते हैं, दिल्ली वाले से या फिर गुजरात वाले से। हाँ, हमारे ये सब ऊंधा लगा दिया है। हमारे शूरा नहीं बोलते हैं, उल्टा बोलते हैं, दिल्ली वाले या गुजरात वाले। कहने का मतलब ये, कोई हमसे कोई नया सकती है, कोई सवाल करे इत्तिलाफ बारे में तो क्या तफसीर के साथ बताए। हम सब मस्जिद व जमात में जुड़ने वाले हैं, अक्सर बेद सबके साथ ऐसा हुआ है। मुझे भी कई लोगों ने पूछा कि आपको तो पता नहीं होगा, पुराने लोग को पता है, वो भी दिन का काम है, ये भी दिन का काम है। कई लोग तो यूँ समझ कर दिन का काम है तो उसके अंदर हिस्सा भी लगा लेते हैं। हमारे घर का ऐसा माहौल कि बेटे और अब्बा उस तरफ होते हैं और वो इस तरफ होता है। तो इसका कोई सोल्यूशन है आपको किस तरह समझाना है? अब तक कितना समझे हैं आप हज़रात? माशाल्लाह इतने साल से काम कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो भाई इतना हम लोग समझ गए हैं, इसके आगे समझना है, उसके भी असबाब होते हैं ना। दुआम तक पहुंच चुके हैं, अभी सुअम पढ़ा दीजिए। तो इख्तिलाफ के सिलसिले में जो वजाहतें हुई हैं अब तक, कहाँ तक आप हजरात को वजाहत हुई है? मोटे बातें पता है कि हमारा बुजुर्गों को वहाँ से निकाला और छोड़ दिया, और ये दो तीन जगह बड़ी सारी बातें किसी को पता नहीं होगा क्या कैसा हुआ था। इसकी जो रिवायतें आती थी ना, तो ये तो समझ में आ जाते थे कि गलत है इसकी रिवायत। सब अमुक जो बात करते थे तो ये तो समझ में आ ही जाता था कि इसकी हमारे अकाबिर के खिलाफ है सब। जी हमारे अकाबिर के खिलाफ ही ये बात है सब। हमारा अकाबिर कोई बात शरीयत के हिसाब से कर रहे हैं, ये शरीयत के खिलाफ बात हो रही थी। तो हम पहले से या हमारे बुजुर्ग के साथ ही रहते थे कि भाई इसके साथ तो रहना ही नहीं। ये पूरा मोहल्ला यही सब हो गया था। हम 10-12 साथी थे, ये सब अल्लाह के फजल से अल्लाह ने रखा कि भाई ये बात कर रहे हैं, ये गलत बात है, और हमारा काबिल कर रहे हैं सच बात। तो इसके ऊपर हमको जमाया और 2 बरस तक तकलीफ उठाई। 2 बरस कुटुंब भी हमारे खिलाफ, मोहल्ला भी खिलाफ, सब खिलाफ, तो भी अल्लाह ने जमा रखा। 2 साल दूसरी मस्जिद में 2015 में ये सब हो गया था हमारे गाँव में। जब मेरा पहला चिल्ला लगा सोलापुर में, 4 दिन शुरुआत थी आप लोग 2015 में करीब। शुरू में मैं वहीं जुड़ता था। हमारी मस्जिद है रहमत नगर, हम सब वहाँ ही रहते। बड़ी मस्जिद है, और अब तो उन लोगों ने वहाँ कब्जा कर लिया, मरकज़ बना दिया खुद का।
एक ही मस्जिद है, पूरे गांव में एक ही मस्जिद है, 14 मस्जिद इस तरफ है, एक मस्जिद उस तरफ, पूरा हाट में। लेकिन अब तो सबको पता मालूम तो हो गया सबको, लेकिन क्या करें, छूट गया, ले लिया, फिर अब तो वापस ले तो सकते नहीं, इसलिए वही उसमें ही जमे रहे। लेकिन इसमें बातें क्या नई नई बातें जोड़ते रहते, बोला हो गया, बोला ऐसा हो गया, वहाँ हमारे बुजुर्ग बड़े दिल्ली में लोग दिल्ली में जाने के लिए तैयार नहीं है, मौलाना इब्राहिम साहब को वो सब तो लेने के लिए तैयार है, वहाँ साथ बुला रहे हैं, ऐसा करे वैसा ऊंधी बातें बातें बढ़ा नए नए साथी को पूरा ऐसा उल्टा है लग रहा है। तो कई साथी नए हमारे होते हैं, वो हमको भी पूछे इख्तिलाफ है क्या, लेकिन हम क्या करें, कोई मालूम नहीं होता, इसलिए कहते हैं कि बुजुर्ग जो हमारे उलमा से पूछे। हमारे वहाँ क्या बड़े बताते हैं कि उसमें नहीं पढ़ना है, ये उलमा का मसला है, इसलिए हम किसी से कुछ बहस नहीं करते इसके बारे में। और वो लोग ऐसा करते हैं कि हमारी जितनी मस्जिद है ना, उस इलाके में जो नए नए साथी रहते हैं ना, उसको अपनी तरफ मुतवज्जो करते हैं और उसको अल्लाह के रास्ते में भेजते हैं, सब खर्च वगैरह सब देकर, कपड़े वपड़े सब देकर, एक तादाद बनाने के लिए कि जिस तरह ये मस्जिद है कि इसमें 50 साथी जुड़ते हैं, देखो हमारी मस्जिद में इनसे भी ज़्यादा जुमाते निकलते हैं, इनसे भी ज़्यादा साथी जुड़ते हैं। और ये जो सूरा में होता है, कोई किसी को पैसा देकर नहीं भेजते। हाँ, अगर ऐसा है कोई शराबी है, कोई जुआरी है, कोई इस तरह है, दूसरे 4-5 लोग अपनी तरफ से पैसे देकर भेजते हैं, वो उसका उसके लिए, ये तादाद के लिए नहीं। फिर उसका कोई मतलब नहीं, वो आ जाए फिर कहाँ जाए क्या करे, उससे कोई मतलब नहीं, फिर एक तादाद के लिए कि यहाँ से इतनी जमात निकली। मतलब ये पहले स्टेप में किसी को पता नहीं है कि किस तरह इख्तिलाफ हुआ था सबसे पहले मौलाना इसने ये बात कर दी है, सूरा अमारत की तो बात करते ही नहीं है, दिल्ली गुजरात बस। तो नए आमले को क्या होता है कि दिल्ली मरकज को नहीं मानते ये लोग, दिल्ली मरकज। तो नए आदमी को क्या बेचारे को मालूम है कि ये बात क्या है क्या नहीं, ऐसे लोगों को भड़का रहे हैं। और हमारी जो मस्जिद है सूरा वाले की, ना भी जाते हैं झगड़ा करने के लिए, ये इसकी बाजू में मस्जिद है, तो ना भी पूछ कर। वो अक्सर क्या है, जो मस्जिदें हैं ना, वो जो रहमत नगर मस्जिद है ना, बहुत पुरानी है, और जो बाकी जो मस्जिदें बनी वो बाद में बनी है। तो वो क्या है कि सब पुराने साथी थे, यहाँ नया मजमा था, इसलिए किसी को दिन में लगे हुए नहीं थे। तो उस हिसाब से जिसने भी मस्जिद के लिए पैसा दिया ना, तो उसके लिए किसी का भी वो कागज़ वागज़ तो बनवाना पड़ता है किसी के नाम से, तो वो मस्जिद के जिम्मेदार हैं ना, उनके नाम से कागज़ है, तो वो सब उसने कर दिया कि नहीं ये तो हमारे नाम से है वगैरह। तो लेकिन जिसने पैसे दिए उससे बात हो गई थी, उसने बोला कोई बात नहीं, हमारे पास पावर ऑफ पैटर्न है, तो फिर उसने वो छोड़ दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला इन्नल हसनात युज़हिबन अस्सय्यिआत, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दोस्तों, अजीज़ों, भाइयों, दावत का काम अल्लाह से जोड़ने का काम, मखलूक को मखलूक से काटना और अल्लाह की तरफ जोड़ना, मखलूक को मखलूक से काटना और अल्लाह की तरफ जोड़ना, बल्कि यूँ कहिए बंदों को बंदों की बंदगी से निकालना और अल्लाह की बंदगी की तरफ लाना, ये दावत का असल मकसद। दावत का बुनियादी मकसद ऐसी मेहनत करो, ऐसी मेहनत करो, ऐसी मेहनत करो कि अक़ीदा दुरुस्त हो जाए, अक़ीदा दुरुस्त हो जाए। इसीलिए हम सबसे ज़्यादा ईमान पर बात करते हैं। ईमान पर इसलिए हम बात करते हैं, ईमान सबसे असल बुनियाद है। अगर ईमान है तो सब कुछ है, ईमान नहीं है तो कुछ भी नहीं है, यही तो असल बुनियाद।
تو ایمان ہماری تمام اعمال کی بنیاد. ایمان کے بعد جو بھی عمل کرو گے وہ عدد کے بعد صفر لگائے جیسا. کوئی بھی عدد 1 2 3 4 آپ لگا لیجئے، اس کے بعد جتنے صفر بڑھاؤ گے اتنا قیمت بڑھے گی. ارے بھئی 1 صفر لگاؤ تو 10 ہو گیا، 2 صفر لگاؤ تو 100 ہو گیا. تو جتنی صفر لگاؤ گے 1000 لاکھ 10 لاکھ قیمت بڑھے گی کہ نہیں بڑھے گی؟ 1000 سے 10,000 ہوا، 10,000 سے 1 لاکھ ہوا، 1 لاکھ سے 10 لاکھ ہوا. تو قیمت کیا ہوتی رہے گی؟ صفر بڑھاتے بڑھاتے قیمت بڑھتی رہے گی. تو عقیدہ درست رہے گا 1 کے بعد صفر لگائے جیسا. عقیدے میں بگاڑ رہے گا تو 1 سے پہلے صفر لگائے جیسا. 1 سے پہلے صفر لگاؤ گے تو گھٹے گی مائنس، 1 کے بعد لگاؤ گے تو پلس. تو اصل بنیاد ایمان. ہمارے اکابر اس ایمان ہی کی فکر کرتے ہیں ہمیشہ، ایمان نہ بگڑے. ایمان بگڑ گیا تو انسان کو کہیں کا بھی نہیں رہے گا. اور ہمارے جو دعوت و تبلیغ کی محنت ہے، یہ محنت یوں ہی بیٹھے بیٹھے شروع نہیں ہوئی، اس کے پیچھے ایک لمبی تاریخ ہے. حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے بیٹھے بیٹھے شروع نہیں کیا، ہر بات کا مشورہ کرتے تھے بڑے بڑے علماء سے. 6 نمبر کا 10 بار مشورہ ہوا، میں میرے ساتھیوں کو کیا سمجھاؤں، کیا یہ 6 نمبر دے سکتا ہوں. حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ کے زمانے میں سادہ سیدھا گشت، جاؤ بھائی سب کو کلمہ پڑھاؤ، سب کو مسجد لے آؤ، اللہ رسول کو سمجھاؤ، دیندار بناؤ، اور جتنا بس میں ہے اتنی تشکیل کرو. بس یہی کام، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں. حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ دعوت کا کام کھولا. ایک بھی بات مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کو کہنا ہوتا تو علماء کے پاس پوچھتے، حضرت کیا یہ مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ ساتھ رہتے تھے. پوچھتے تھے کیا حضرت یہ بات میں بول سکتا ہوں؟ ہاں بولو. حضرت بولتے کہ یہ قرآن کے مطابق ہے، یہ حدیث کے مطابق ہے. مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ ماشاء اللہ سے زبردست جید، پھر بھی یہ جو بات اصول میں بیان کرنا چاہتا ہوں بتا سکتا ہوں؟ ہاں بتائیے. تو بتاتی تھی. آج بھی میرٹھ میں سیلرز، تہخانے، ایسے تہخانے موجود ہیں جہاں پر مشورہ ہوتا تھا 3 دن. رائے پور میں مشورہ ہوتا تھا، دارالعلوم دیوبند میں مشورہ ہوتا تھا، سہارنپور میں مشورہ ہوتا تھا، مزائلو میں مشورہ ہوتا تھا. باقاعدہ سفر کرتے مولانا الیاس رحمۃ اللہ ہمیشہ جا کر بیٹھ کر ہر چیز. تو اس طرح علماء کی تائید میں کام شروع ہوا. کتنے لوگ تھے کام میں شروع میں بتائیے؟ بالکل کم، مختصر. اس وقت میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب کام کی کارگزاری پہنچی اور تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خانقاہ میں جماعت کو لا کر ٹھہرایا، تو اس وقت جماعت والوں کی کارگزاری، جماعت والوں کے اعمال دیکھ کر حضرت تھانوی بہت خوش ہوئے، اور خوش ہو کر فرمانے لگے الیاس نے یاس کو آج سے بدل دیا. جو کام ناممکن تھا اسے الیاس نے ممکن کر کے بتا دیا. حالانکہ وہ کام ظاہری اعتبار سے ناممکن، اسے ممکن کر کے بتایا. کس نے؟ مولانا الیاس صاحب. خیر مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب یہ جملہ سنے، تھانوی نے یوں کہا ہے رحمۃ اللہ علیہ، تو کہنے لگے اب کون کیا کہے گا. کیا مطلب تھا اس کا؟ کہ لوگ بہت کچھ کہتے ہیں اس کام کے سلسلے میں، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے. کئی جگہوں پر فتوے نکل گئے.
آج بھی آپ باقیات و صالحات ویلور میں دیکھیے، وہ پرانا مدرسہ ہے، دارالعلوم دیوبند سے بھی پرانا مدرسہ باقیات و صالحات، وہاں کا فتویٰ ہے، پرانا فتویٰ کہ جماعت والے یہ بدعتی ہیں، یہ ہیں، وہ ہیں، یہ ایسا ہیں، ویسا ہیں۔ تو الیاس رحمۃ اللہ نے درخواست کی اپنے حضرت مولانا شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، اپنے بھتیجے ہیں، بھئی اس پر ایک ہم جماعت میں جاتے ہیں، یہ لوگ کچھ پڑھنے کے لیے کتاب لکھو۔ حضرت نے کتاب لکھا، اس کتاب کا نام تبلیغی نصاب۔ اس کتاب کا نام کیا تھا؟ تبلیغی نصاب، جیسے تبلیغ میں نکلتے ہیں تو تبلیغی نصاب۔ تو اس کتاب چلتی رہی، آج بھی ہمارے پاس یہ کتاب تبلیغی نصاب کے نام سے اٹا موجود ہے، جو سب سے پہلے پرنٹنگ ہوتی تھی، اس کا نام کیا تھا؟ بعد میں حضرت شیخ نے اپنے حیات ہی میں نام بدل دیا، فضائل اعمال۔ کیوں؟ تبلیغی نصاب رکھو، یہ خالی تبلیغ والے پڑھیں گے، دوسرے نہیں پڑھیں گے، کہیں گے بھائی تبلیغیوں کی کتاب ہے، تو اس لیے حضرت نے نام کیا بدلا؟ فضائل اعمال۔ جب فضائل اعمال لکھے تو فضائل اعمال پر حضرت کے حیات میں بہت سارے اعتراضات ہوئے، یہ کتاب یہ ہے، وہ ہے، تو حضرت شیخ نے خود اس کا جواب لکھا۔ اب تک 17 کتابیں فضائل اعمال کے جواب میں لکھی جا چکی ہیں، فضائل اعمال کے جواب میں۔ خیر، بہت آگے پیچھے کرنے کے بعد اللہ کے فضل و کرم سے کام قبول ہو گیا۔ بزرگوں کے دلوں میں کام قبول ہو جانا بہت بڑی بات، بے کام اچھا ہے کرو، بڑی بات ہے کہ نہیں؟ الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو سب بزرگوں نے بیٹھ کر مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو اس کام کو سنبھالنے کا ذمہ دار بنائے۔ جب ذمہ دار بنائے تو بھائی مرکز میں تو بالکل کم لوگ رہتے تھے، بالکل کم، لیکن الحمدللہ کام مقبول ہو گیا تھا۔ آخری زمانے میں الیاس رحمۃ اللہ بولتے تھے بھائی کھڑکیاں بڑی بڑی رکھو، بیرون کی جماعتیں آئیں گی، جیسے ہم ہمیشہ کارگزاری سنتے رہتے ہیں۔ تو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے کام کو قرآن و حدیث کی روشنی کے ساتھ بیان کیا، اٹیچ۔ اب کام بہت کھل گیا ماشاءاللہ۔ یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے پورے عالم کا سفر کیا کام کو سمجھانے کے لیے، کام کو منانے کے لیے، علماء کے دلوں میں کام کی اہمیت بٹھانے کے لیے، عوام کو کام کی فضیلت بتانے کے لیے، تاکہ علماء اس کام کو ساتھ دیں۔ بھائی علماء کا ساتھ دینا کیا، بھائی بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اتنا بول دینا بہت بڑی بات ہے۔ علماء کا اتنا کہہ دینا بھائی ماشاءاللہ آپ لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اللہ آپ کو اپنے فضل و کرم سے جزائے خیر عطا فرمائے، اتنی بات اگر علماء کہہ دیے تو بہت بڑی بات ہے نہیں ہے۔ عربی مخالفت کرنے سے کتنا بڑا نقصان ہوگا۔ تو الحمدللہ کام شروع ہوا۔ یوسف رحمۃ اللہ علیہ بہت محنت، اتنی محنت، روزانہ یوسف رحمۃ اللہ 16 گھنٹے بات کرتے تھے۔ کتنے گھنٹے بھائی؟ 16، 1-2 گھنٹے نہیں، 16 گھنٹے۔ آپ اندازہ لگائیے کتنا بیچارے کڑن لیے ہوں گے، درد لیے ہوں گے۔ 48 سال کی عمر میں یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا۔ 48 بس یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا پڑوس ملک کے اجتماع کے بعد انتقال ہوا۔ اور یوسف رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ دونوں کے دونوں لنگوٹیار، بچپن کے دوست بھی، آپس میں ساڑو بھی، کلاس میٹ بھی، ایک ہی مجلس میں دونوں کا نکاح ہوا، ایسی دوستی دونوں میں۔ اور ہم راز کوئی بھی مشورہ یوسف رحمۃ اللہ علیہ مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو چھوڑ کر نہیں کرتے تھے۔ اتنا آخری وقت تک بھی کون ہے ساتھ میں؟ مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ۔ مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ جس وقت ذمہ دار بنے تو اس وقت میں حضرت بہت درد سے کام کو لے کر چلے۔ یوسف رحمۃ اللہ بولنے والے تھے، انعام صاحب رحمۃ اللہ رونے والے تھے، بہت کم۔ مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ کے سب سے بڑا بیان آدھے گھنٹے کا،
ورنہ بڑے بڑے اجتماع میں 10 سے 12 منٹ بعد ختم. دعا لمبی ہوتی تھی، آدھا گھنٹے کی دعا ہوتی تھی. آپ حضرات تو دیکھیں حضرت ہمارے شیور میں آ گئے. ہاں آخری اجتماع وہیں تھے ہمارے شیور. تو جو رونا ہوا، دعا بڑی لمبی ہوتی تھی اور بیان مختصر بس. لیکن مجمع کو جوڑا مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ. اس وقت میں جس وقت مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا سفر ہوتا تھا، باقاعدہ 4 مہینے مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ اسفار کرتے تھے. بیرون میں 4 مہینے سفر ہوتا تھا مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا. اور ہمارے ساتھ کئی ساتھی ایسے بھی ہیں جو مولانا انعام صاحب کے پاس 7 وقت لگائے 4 مہینے. بڑے بڑے قافلے ملکوں کو جاتے تھے اور باقاعدہ وقت لگا کر حضرت آتے تھے، پورے ممالک کا وقت. تو اس وقت میں متکلم حضرت مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کو بنا دیے، ورنہ فجر بعد جو بھی ہوتا تھا وہ حضرت جی کا بیان ہوتا تھا. جیسے فجر بعد مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ، مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ، اس طریقے سے مولانا انعام صاحب کا. لیکن حضرت انعام صاحب بولنے کے نہیں تو مولانا عمر صاحب بولتے تھے. اب کیا ہوا، عقیدہ بالکل دیوبندی عقیدہ، کوئی اس میں تبدیلی نہیں. مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کارگزاری سناتے تھے دیوبند. مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ ہر سال کارگزاری دیوبند کو جا کر سناتے تھے، اور جو بھی کمی پیشی ہوتی تھی وہ وہیں پر اصلاح ہو جایا کرتا تھا. مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہر سال دیوبند جاتے تھے. مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ کے انتقال کے بعد حضرت مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ ہر سال دیوبند جاتے تھے. ہمارے جو بخاری شریف کے استاذ ہیں حضرت مولانا نصیر احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ مولانا عمر صاحب کے بھی استاذ ہیں. مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے جلالین پڑھی، تو مولانا عمر صاحب 2 زانو بیٹھ جاتے تھے حضرت کے سامنے. کہتے تھے حضرت میرے اساتذہ میں اللہ تعالیٰ نے صرف قید حیات اور عمر میں برکت آپ ہی کی کیا کی ہے. تو بہت ادب کر، بہت ہدایت لا کر دیتے تھے. حضرت مولانا عمر صاحب کے انتقال کے بعد 2000 میرے خیال سے 5 یا 6 میں حضرت کا انتقال ہوا، مولانا نصیر احمد خان صاحب کا. تو مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ آتے تھے دیوبند، پورے دعوت کی کارگزاری سناتے تھے علماء کے سامنے. دیوبند والے بولتے یہ مسئلہ کیسا، یہ مسئلہ کیسا، کوئی بھی بات ہوتی تو باقاعدہ حضرت مولانا سعید صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ، مفتی سعید صاحب پالنپوری بولتے تھے کہ ایک مسئلے میں فی سبیل اللہ کا جو لفظ ہے یہ جماعت کے لیے استعمال کر سکتے کہ نہیں کر سکتے. ایک ہے جہاد کا لفظ. کون سا لفظ؟ جہاد، والذین جاہدوا فینا، یہ لفظ جماعت کے لیے استعمال کر سکتے نہیں کر سکتے. فی سبیل اللہ یہ تو کر سکتے ہیں، اس پر تو دونوں کا اتفاق ہو گیا. جہاد کا لفظ استعمال کر سکتے کہ نہیں کر سکتے، اس میں دونوں میں بڑے لمبے لمبے خطوط چلتے تھے. مولانا عمر صاحب سوال لکھتے، مولانا صحیح صاحب جواب لکھتے، پھر ادھر سے جواب آتا، پھر ادھر سے سوال آتا. دونوں پالنپور کے ہیں، ہاں، تو دونوں کی طرف سے ایک عجیب محبتیں، ادھر سے ہدیہ ان کو آتا، ادھر سے ہدیہ ان کو جاتا، سب چلتا تھا. لیکن وہ سلسلے میں دونوں میں بحث. باقاعدہ جب بھی یہ باب دارالعلوم دیوبند میں سبق پڑھاتے وقت کتاب الجہاد جب آتا، یہ واقعہ ضرور سناتے مفتی سعید صاحب کہ باقاعدہ عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے ہونے کے باوجود کوئی مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا، کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی، باقاعدہ خط لکھ کر معلوم کرتے تھے. اور جو بھی بڑوں کی طرف سے کوئی بات آتی فوراً مان لیتے. ایک مرتبہ مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیان کر رہے ہیں، اس بیان میں حضرت نے یہ فتویٰ دیا، ارے بھئی ہمارا کام کشتی نوح کی طرح ہے. کشتی
جو سوار ہو گیا وہ نجات پا لیا، جو سوار نہیں ہوا وہ ہلاک ہوا. کس نے بتایا؟ اتفاق سے حضرت مولانا ابا الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں دونوں ہم سبق کلاس میٹ. بیان ختم ہوا تو عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عادت تھی بھئی مجمع میں اگر علماء کرام ہوں تو قریب آ جائیں، سال والے ہوں یا کوئی بھی. میرے بیان میں آپ حضرات نے پہلی بار کیا باتیں سنی، کیا بات آپ کو اچھی لگی، کیا بات آپ کو بری لگی، کس بات پر آپ کو اعتراض ہے، یہ پوچھتے تھے. کون؟ عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ پوچھتے تھے. اور وہ مجلسوں میں ہم لوگ بھی کئی بار شریک ہوئے ہیں. ہم لوگ بھی جس وقت 80 پر 8 یا 80 پر 9 88 89 اس وقت میں ہم لوگ مستورات کے ساتھ چلے میں گئے ہیں. 88 89 مستورات کے ساتھ چلے میں. کہاں؟ بچوں کے ساتھ. بھائی ہم تو بچے تھے اس زمانے میں. مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ کے زمانے میں جو مستورات کی جماعتیں تھیں بچوں کے ساتھ تھی، بچوں کو چھوڑ کر نہیں. کس کے ساتھ؟ بچوں کے ساتھ. تو ہم بھی بچوں کے ساتھ. اس وقت کا نظام کیا تھا؟ جماعت باہر نہیں جاتی تھی، نظام الدین ہی میں قیام. 1 دن 2 دن کے لیے باہر بھیجتے، پھر بلا لیتے. جتنا زیادہ قیام کرنا ہے وہ کہاں کرو. تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ جب نکلے تو ابا الحق صاحب ملاقات ہو گئی. کہنے لگے مولانا ہم لوگ تو ڈوب گئے. مولانا عمر صاحب کہ کیا فرما رہے ہیں؟ کہا بھائی ہم تو آپ کی کشتی میں سوار نہیں ہوئے، ہم قرآن کی خدمت کرتے کرتے ڈوب گئے، مدرسہ پڑھاتے پڑھاتے ڈوب گئے، لوگوں کی تربیت اصلاح کرتے کرتے ڈوب گئے. تو حضرت نہیں حضرت معذرت چاہتا ہوں ویسے ہی بات. تو دوسرے دن آ کر بیان شروع ہونے سے پہلے حضرت نے کہا بھائی کل ہم نے کشتی نوح کی مثال دی تھی، وہ مثال ہم واپس لیتے ہیں. بتایا حضرت ابا الحق صاحب تشریف لائے تھے، حضرت نے مجھے نشاندہی کی یہ بات ایسی نہیں ہونی چاہیے، اعتدال کے خلاف ہیں. آپ نے واپس اور یوں کہا جو بھی دین کا کام کرے گا وہ کشتی نوح، جو بھی دین کا کام، جو بھی کوئی بندہ بیچارہ مسجد میں پڑا ہوا ہے، مسجد کی حفاظت کر رہا ہے، دین کا کام ہے کہ نہیں ہے؟ سب کشتی نوح میں ہے. تو اس طرح فوراً ایسے نہیں بحث وحث کچھ نہیں، بڑے بول دیے فوراً مان لیے. اور آپ حضرات پتہ نہیں کتنا آپ جانتے اس معاملے کو. روزانہ مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ آج مجھے کیا بات کرنی ہے، تہجد کی نماز کے بعد حضرت جی رحمۃ اللہ کے پاس آتے، مشورہ کرتے، حضرت آج کیا عنوان پر بات کرنی ہے، کیا بولنا امت کو، کیا ترغیب دوں. حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ ہدایات دیتے، یہ بولیے. حالانکہ اتنے بزرگ ہونے کے باوجود، پرانے ہونے کے باوجود روزانہ مشورہ. اور مولانا یونس صاحب تو ایک مرتبہ کہنے لگے کہ کوئی دن ابو جان بغیر مطالعے کے بیان نہیں کیے. باقاعدہ کچھ نہ کچھ معرف القرآن یہ وہ کچھ نہ کچھ کیا کرتے تھے، دیکھتے تھے، بے بیان کو جانا ہے. خیر بہرحال اس لیے کہ بھئی وہ بیان نظام الدین کا بیان نہیں تھا نا، پورے عالم کے لیے بیان تھا. پورے عالم کے لوگ وہاں سے بیان لے کر جاتے تھے. اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد جس وقت مولانا عمر صاحب کا بھی انتقال ہو گیا، پھر جماعت بن گئی، 4 لوگ بیان کریں گے، مولانا ابراہیم دولہ صاحب، احمد لار صاحب، یعقوب صاحب، مولانا سعد صاحب. اب جب بیان مختصر بتا رہا ہوں میں، جب بیان ہوا تینوں بزرگوں کا، اس لیے کہ تینوں تو پرانے زمانے کے لوگ ہیں، یہ بنا نئے بزرگ ہیں. اب نئے بزرگ جب بیٹھے تو نئی باتیں، جو باتیں دیکھو یہ تربیت کی بات ہوتی تھی بڑوں کی،
تربیت کے ساتھ کبھی بھی کوئی بھی ایسی بات نہیں کہتے تھے جو عقیدے کے خلاف ہو، قرآن کے خلاف ہو، حدیث کوئی بات ہو جاتی فوراً اصلاح کر لیتے. کوئی اب بلا کر جو بٹھاتے تھے مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علماء کو، کوئی کہتے حضرت یہ بات ایسی نہیں ہے، ایسی مان لیتے فوراً، اور باقاعدہ علمی مذاکرہ ہوتا. بھئی کتاب کا فلاں جگہ حوالہ ہے، حوالہ دیتے حضرت چھوٹے بچوں کو. حضرت بھئی یہ طالب علم ہیں، انہوں نے اعتراض کیا، اس اعتراض کو حضرت برا نہیں سمجھتے تھے، باقاعدہ اس اعتراض کو مانتے تھے، سنتے تھے اور جواب دیتے تھے، نہیں سمجھاتے تھے. نہیں لینے کی بات ہوتی، بھئی وہ کتاب کہیں اگر آپ کے پاس ہو تو مجھے لا کر بتانا. باقاعدہ حضرت لے کر پڑھتے تھے اس کو. بات سمجھ میں آ رہی نہیں؟ جب ان کا بیان ہونے لگا تو تمام علماء پریشان. خود میرا جو چلہ ہے وہ سوم سے لگ رہا ہے 2093 سے. کب سے؟ 93 سے پڑھنے کے زمانے سے ہر سال چلے میں چلا جاتا تھا. ہوا یہ کہ جس وقت میں ہم لوگ 98 میں ہیں، 98 میں، تو ان کا بیان پورا بیان میں اسی وقت سن رہا ہوں، ورنہ ہم لوگ آنا جانا زیادہ توجہ سے نہیں سنتے تھے. جب اس وقت میں میرا عالم کا آخری سال تھا، جب بیان سن رہے ہیں تو عجیب و غریب باتیں. 98 میں وہ تمام باتوں کو نوٹ کیا، میں تمام باتوں کو نوٹ کرنے کے بعد دارالعلوم دیوبند کو سوال لکھا. کب کی بات؟ 99 دارالعلوم دیوبند سے جواب آیا اس کا. 14 سوال لکھا میں، جواب آیا. جب جواب آیا تو باقاعدہ لفافے میں پوسٹ کارڈ کور میں رکھ کر پورے جتنے نظام الدین کے اندر بزرگان دین ہیں سب کو خط ڈالا. میاں جی محراب صاحب کے نام، مولانا ابراہیم دیولہ صاحب کے نام، مولانا موسیٰ صاحب صورتی وہاں رہتے تھے ان کے نام، تمام بزرگوں کے نام، جو بھی مولانا احمد لار صاحب کے نام، شورا کے جو 5 نمبر کمرہ ہے اس کے نام، مولانا سعد صاحب کے نام، خود مولانا سعد صاحب کے نام، مولانا زبیر صاحب کے نام، سب کے جتنے بزرگ بڑے بڑے تھے وہاں. اس لیے کہ ہم تو جا کر بیٹھ کر دے تو نہیں سکتے، گرفتاری ہے ہماری، تو ہم تو خط میں ڈال دیے. خط میں ڈال کر خاموش. ایک از محبان دعوت، ایک از محبان، یہ جو خط لکھ کر دیا ہوں میں اس کی تصدیق مولا احمد حسین گودرا ہے نا اس وقت میں، صدیق صاحب پٹیل کے صاحبزادے مولا احمد، وہ ہیں میرے ساتھ جب میں خط لکھ رہا ہوں، وہ بتا سکتے ہیں آپ کو. کب کی بات؟ 99 میں خط لکھ کر میں ڈال دیا. اس وقت وہ صدیق مولی احمد حسین میرے ساتھ ہیں پوسٹنگ گیسٹنگ میں سب ڈالنے میں. وہ بول رہے تھے یار چھوڑو یار کیا ضرورت ہے سب نے. میں نے کہا نہیں بھائی، پتہ نہیں یہ بندہ آگے چل کر بیان کیا کیا کرے گا. تب کی بات. اس دن سے میں اپنے ساتھیوں کو بتایا آج کے دن کے بعد ان کا بیان نہیں سننا. میرے ساتھیوں کو جو میرے ساتھ رہتے تھے بس لیکن دوسروں کو بولیں گے تو سنیں گے کہاں، میرے اوپر ٹوٹ پڑیں گے. چھوڑتے تھے 98 میں اگر بتاتا تو ہمارے ساتھیوں کو سب کو معلوم کہ یہ نظام الدین ان کی بات سنتے نہیں، مانتے بھی نہیں، ملتے بھی نہیں، دیکھتے بھی نہیں، اور اس کی طرف توجہ دیتے. وہ ان سب کو معلوم کہ ہم لوگ ذہن سازی کرتے تھے کہ بھئی ان کے بیانات. اچھا میں کیا کرتا تھا اپنے ساتھیوں کو، جب ان کا بیان ہوتا 4 باری باری آتی ہے نا، تو ساتھیوں سے کہتا بھئی آج ہم نظام الدین اولیاء کے دربار پر حاضری دیں گے. اس لیے کہ وہ ہمیشہ لیٹ آتے تھے بیان کو، دیگر تمام بزرگ فوراً آ کر بیٹھ جاتے تھے، اور یہ ہمیشہ لیٹ آتے ہمیں سمجھ جاتا ان کا بیان نہیں. تو میں ساتھیوں کو لے کر نکل جاتا. ساتھی پھر افسوس کرتے مفتی صاحب آج سعد صاحب کا بیان تھا، چھڑ گیا، ایسا ہو گیا. میں بھی افسوس کرتا ان کے ساتھ مل کر، ارے بھائی بہت افسوس کی بات ہے، بیان چھڑ گیا. کوئی بات نہیں، حیات صحابہ سن لیں گے. حیات صحابہ میں اتنی گڑبڑ باتیں، تو خیر بہرحال
میں یہ بتانا چاہتا ہوں، یہ عقیدے میں جس وقت بگاڑ پیدا ہوا، میں ہمیشہ ساتھیوں سے کہتا ہوں ایمان بچانے کے لیے ہم دعوت میں آئے ہیں، ایمان بگاڑنے کے لیے نہیں. اور یہ جتنی باتیں ہوتی تھی ایمان بگاڑنے کی باتیں، ایمان تباہ کرنے کی باتیں، ایمان کو نیست و نابود کرنے کی باتیں، ایمان کو بلکہ اسلام سے نکل جانے کی باتیں. میں تو ساتھیوں سے بعض ساتھی پوچھتے ہیں کہ بھئی ادھر جا کر کام کرنے میں حرج کیا ہے. میں ایک ہی بات کہا، بھئی اگر تم کام کر رہے ہو کوئی بات نہیں، وہاں کے عقیدہ کے مطابق تم کام کر رہے ہو، کلمے کے بغیر مرو گے اللہ ہی حفاظت کرے گا، اللہ ہی حفاظت. بعض علماء مجھ سے پوچھتے ہیں حضرت ادھر جا کر کام، میں ایک ہی بات بولتا ہوں، ادھر جا کر کام کرنے سے بہتر کام ہی مت کرو، کام ہی مت کرو، دوسرا کام کر لو. ادھر جا کر کام کرنے سے بہتر کیا کرو، کام ہی مت کرو. ضرورت نہیں ہے، فرض نہیں ہے تمہارے اوپر کام کرنا، تو دوسرا کام کر لو، مکتب پڑھا لو، مدرسے چلے جاؤ، دوسرا کام کر لو. ایمان بچ جائے گا، عمل بچ جائے گا، عقیدہ بچ جائے گا. ابھی بات سمجھ میں آ رہی نہیں؟ تو اصل معاملہ یہ ہمارے بزرگوں نے ایک سے 100 بار بیٹھ کر سمجھا چکے. مولانا ابراہیم دولہ صاحب تو استاذ ہیں، اور ماشاءاللہ مولانا ابراہیم دولہ دامت برکاتہم ایسی شخصیت ہیں جن پر عرب اور عجم دونوں کی اطمینان ہے. مولانا ابراہیم دولہ صاحب جیسا کام سمجھاتے ہیں ایسے ہی سمجھانا چاہیے، جیسا بولتے ہیں ویسے ہی بولنا چاہیے. عرب لوگ کبھی اعتراض نہیں کریں گے. عرب لوگ تو مولانا ابراہیم دولہ صاحب کو غزالی الدعوہ کہتے ہیں، یہ دعوت و تبلیغ کے امام غزالی ہیں. اس طرح حکمت کے ساتھ ہمارے سال کے زمانے میں بہت بڑا ہنگامہ ہو کر سال والے پر نکلنے کے لیے تیار ہو گئے. 70 سال والے، کتنے 99 میں جو سال والے تھے سب نکلنے تیار ہوئے. ہم لوگ گئے مولانا ابراہیم دولہ صاحب کے پاس، کہتا ہے حضرت یہ فلاں جناب کا مذاکرہ سن کر سب کے سب ساتھی بگڑ گئے ہیں، سب بستر لنگوٹ گنگوٹ سب باندھ لیے، اب یہ لوگ فرار ہونے والے ہیں. تو مولانا ابراہیم دولہ صاحب کا مذاکرہ نہیں تھا، حضرت کا بھائی میں آ رہا ہوں سب کو جوڑو، فوراً جوڑے. مولانا ابراہیم دولہ صاحب سب ساتھیوں کو سنبھالا، کہا بھئی ڈاکٹر 2 طرح کے ہوتے ہیں، یہ کاٹتا ہے سینہ نہیں جانتا، وہ پڑا ہوا ہے صرف یہ کاٹو وہ کاٹو، کاٹنے کے بعد ہوش میں کیسا لانا، انفیکشن سے کیسا بچانا وہ نہیں جانتا. اور وہ کیا کرے گا، وہ کاٹ کر مار دے گا. اور ایک ڈاکٹر وہ ہوتا ہے وہ پڑھاتا بھی ہے، کاٹتا بھی ہے، جوڑتا بھی ہے، بے ہوش بھی کرتا اور ہوش میں بھی لاتا. اس طرح دعوت میں 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، وہ کاٹتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں، مرو کٹو. اور ایک ہے جوڑ پیدا کرتے ہیں، ایک ہے امت میں توڑ پیدا کرتے ہیں، وہ کاٹتے ہیں جوڑا نہیں جانتے، جو ایسا آج کل جو ہوا ہے تب کی بات. اور آج انہوں نے کاٹ تو دیا، جوڑ نہیں سک رہے ہیں، اسی لیے سب لوگ وہاں کے کاٹتے ہوئے پھرتے ہیں سب کو. اور ہم لوگوں کا کام کیا، جوڑنا. انشاءاللہ بقیہ تفصیلات بعد میں بتاتا ہوں. ٹھیک ہے بھائی، یہاں یہ ایک منزل ہے، یہ اتنی بات سمجھ جائیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ. ہمارے گاؤں میں اجتماع ہوا، سب کو بلایا، مولانا اقبال صاحب سب بیٹھے تھے. ان کی بات کو مذاق میں اڑا دیا یہ لوگوں نے. سب اجتماع تھا، سب آئے تھے، مولانا پورا قافلہ آیا. مولانا ابراہیم صاحب نے پوری رات آدھی رات ان کی سمجھایا، یہ لوگوں کو سمجھ میں ہی نہیں آیا. جی مستورات پہ کیسے؟ اچھا اتفاق سے